अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से एक बात जो है वो सोशल मीडिया पर आम है और ख़ुसूसन सिंध में उसका बहुत ही बड़ा रद्द-ए-अमल आया है और वो है इमरान ख़ान की जानिब से एक तकरीर के दौरान ये कहना कि सिंध हमारा सूबा नहीं। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर हुकूमत के हामी और बाकी मुल्क की जो दीगर जमातें हैं उनके साथ इंतहाई शिद्दत के साथ तासुब का रवैया रखने वाले एक सहाफ़ी, जिन्हें आप सहाफ़ी कह सकते हैं या सहाफ़ी बना दिया गया, और जिन्हें इस बात का भी सलीका नहीं होता कि किसके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, यानी इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में जो कुछ बयान किया है उसका भी इशारा सिंध की ही तरफ था, लेकिन उन्होंने टारगेट तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को किया। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने जो कुछ कहा है वीडियो में, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो, और उसके बाद हम प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं। पहले ये वीडियो देखें। रहनुमा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सिंध में तो बहुत नंगे, अच्छा नंगों से याद आया कि सिंध के जो आपके जलसों में भूखे नंगे आते हैं, हाँ, उनको आप पैसे भी नहीं देते, जो पैसे देकर वादा करके सिंध में तो हमारा सूबा नहीं है, वह सिंध की आबादी से ज्यादा पैसे बांटे गए। हालांकि नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि सिंध हमारा सूबा नहीं था। बाकी लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात किए हैं, उनके ऊपर सिंध में शदीद तनकीद भी हुई है, लेकिन मैं उस तनाज़र के हवाले से इन पर इस हवाले से ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा, क्योंकि उनका जो मतमा नज़र था वो ये था कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के दिनों में हमने मेरिट की बुनियाद पर मुस्तहिक लोगों में पैसे तकसीम किए। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन असल इशू ये है कि इमरान खान साहब की जो बातें हैं या उनकी बातों से जिस तरह इस खित्ते के अंदर रहने वाली कौमों की तकलीफ़ होती है, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। दुनिया भर में जो तंज़ो मिज़ा है उसका काम ये होता है कि आप लोगों को इंटरटेन करें। ये तयशुदा उसूल हैं कि एंटरटेनमेंट वो होती है जिससे किसी भी गिरोह को, किसी भी कौम को, किसी भी तबके को कोई ज़हनी तकलीफ़ न हो, यानी आपकी जो तनकीद है वो बराह रास्त इस तरह न हो कि लोग नाराज़ हो जाएं। एक तो बात ये। दूसरा इशू ये होता है कि इस खित्ते के अंदर जो 3 छोटे सूबे हैं उनके साथ जो पाकिस्तान कायम हुआ, उसके बाद उनके साथ जो रवैया रखा गया, उसके नतीजे में हमने देखा है कि उस महरूमे के नतीजे में लोगों के अंदर इस तरह की ज़हनी कैफियत पैदा होना, जिसको हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव रखने वाले लोग तासुब कहते हैं, ये एक फितरी बात है। लेकिन मैं उसको तासुब इसलिए नहीं कहता कि इसका एक तारीखी पस मंज़र है। मैं चाहूँगा कि पहले उस तारीखी पस मंज़र पर बात करें, उसके बाद हम आएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कलमात कहते हैं, जो मोती बिखेरते हैं, उस पर बात करेंगे। पहले एक बात जहन में रहे, क्योंकि हम ये बहुत बड़ा मौजू है, कोशिश करेंगे कि इसको कूज़े के अंदर बंद करें। मैं 1947 से इस बात का आगाज़ करता हूँ। तारीख के जो तलबा हैं उन्हें भी ये याद होगा, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो जो नकले मकानी थी वो दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट में शामिल नहीं थी, लेकिन फिर अचानक जो है वो हिंदू मुस्लिम फसादात भड़क उठे। जिस तरह सिखों का पूरा शहर था लाहौर, उनकी ज़बरदस्त किस्म के जो कत्ले आम हुआ, यहाँ से उनको निकाल दिया गया। इसी तरह भारत जो अभी मौजूदा भारत है उसके मुख्तलिफ शहरों में, ख़ुद दिल्ली में, इस तरह जो पंजाब के जो दीगर शहर थे
وہاں شدید قسم کا مذہبی قتل عام ہوا، سیالکوٹ کے اندر ہوا۔ اگر آپ کلدیپ نائر کی کتاب پڑھیں، وہ خود اپنی زندگی کے حوالے سے اس میں وہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں جو نقل مکانی ہوئی، اس نقل مکانی کے نتیجے میں آپ اندازہ کریں کہ دلی کے اندر جو لوگ وہاں رہتے تھے، ایسا ٹائم بھی آیا کہ وہاں کے جو مقامی رہائشی لوگ تھے جو صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے، وہ اپنے گھروں سے نکلے اور مہاجرین کیمپ کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر نقل مکانی ہوئی، لوگ یہاں آئے، یہاں کے لوگ مذہب کی بنیادوں پر وہاں چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ مذہب کی بنیاد پر ملک بنا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ لیکن اس نقل مکانی سے پہلے ہی پاکستان کے اندر جو بھارت سے مسلم اشرافیہ یہاں آئی، اس نے پنجاب کی جو اشرافیہ تھی اس کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کر لیا، اور اس گٹھ جوڑ میں سندھ کے، پنجاب کے گدی نشین تھے، جاگیردار تھے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ جاگیردار اصل میں شامل اس لیے ہوئے تھے کہ تقسیم سے پہلے آل انڈیا کانگریس جو تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس نے اس کمیٹی کو یہ کام سونپا تھا کہ وہ زرعی اصلاحات کے حوالے سے اپنی سفارشات دے۔ جب زرعی اصلاحات کے حوالے سے کانگریس کی اس کمیٹی نے سفارشات دیں تو اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جتنے بھی بڑے جاگیردار ہیں یا جتنے بھی بڑے رقبے ہیں وہ سارے بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں گے اور وہ تمام کسانوں میں تقسیم کر لیے جائیں گے۔ جب کانگریس کی یہ سفارش آئی کمیٹی کی تو یہ سارے جتنے جاگیردار تھے پنجاب میں، سندھ میں، انہوں نے محمد علی جناح کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جاگیردار سارے جو ہے وہ محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہو گئے، اور سندھ میں بھی اسی طرح ہوا۔ جناح صاحب یہ چاہتے تھے کہ جب تک سندھ اور پنجاب جو مسلم اکثریتی صوبے تھے، اگر ان کی حمایت انہیں نہیں ملتی تو وہ برِ صغیر کے اندر سب سے بڑے رہنما کے طور پر ان کی جو قبولیت ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ جب سندھ اور پنجاب کے جاگیرداروں نے، گدی نشینوں نے اور مذہبی فورسز نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا، تو ظاہر ہے کہ اس خطے میں جو تقسیم ہوا اس میں زرعی اصلاحات نہیں ہونی تھی، اس لیے نہیں ہونی تھی کہ یہ ساری اشرافیہ پھر ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے پھر اسلام کے نام پر ایک نئی تشریح کی، پاکستان کے نام کی ایک نئی تشریح کی، اور ایک ایسا گٹھ جوڑ بنا دیا جس میں پنجاب کے جو دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے، اسی طرح سرائکی کے علاقوں کے لوگ تھے، اسی طرح ہمارے جو پشتون ہیں ان کو، پھر بلوچوں کو، اور پھر سندھیوں کو مختلف شکلوں میں ان کی تضحیق کرنے کے لیے مختلف تحریریں لکھوائی گئیں، مختلف ڈرامے بعد میں بنوائے گئے۔ لیکن یہ سوچ کیونکہ اتنی پروان چڑھائی گئی تاکہ یہ تعصب جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے اور انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو شہری سوسائٹی ہے آپ ان سے کم تر ہو۔ یہ جو نیت ہے یا یہ جو تربیت تھی وہ آج تک ارشاد بٹی جیسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک سے لے کر دوسرے کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے، اور وہ اپنا جو زہر ہے وہ اگلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں اس کا دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کو بلاول بھٹو زرداری کے اوپر تنقید کرنی ہے، اگر آپ کو آصف علی زرداری کے اوپر تنقید کرنی ہے، ان کی گورننس کے حوالے سے ہزار سوال ہیں، لیکن ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا سندھ کے تمام لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ بھوکے ننگے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ کہ جو مینٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں، عمران خان کی حمایت میں، یا ان کے جو دیگر ان کے نقطہ نظر کے لوگ ہیں ان کی حمایت میں آپ ٹھیک ہے بولیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ 6 کروڑ سے زائد لوگوں کے ایک صوبے کی، ایک پوری قوم کو جس طرح آپ تضحیق کرتے ہیں ان کی، اس کی اجازت لوگ نہیں دیتے۔ یہی ایشو تھا کہ جو ارشاد بٹی کا جو مزاج تھا یا جو ان کی ذہنیت تھی یا جس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی، عمران خان بھی ان سے کبھی بھی الگ نہیں رہے۔
سندھ کی بات انہوں نے کی کہ سندھ ہمارا کبھی صوبہ نہیں رہا، چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کا یہ کہہ کر ہم انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کے کہنے کا سینس دوسرا تھا، لیکن ماضی میں ہم جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی میں اندرون سندھ والے آ کر حکومت کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سائیں جی ایم سید کراچی کے جو ہے وہ پہلے ڈسٹرکٹ بورڈ کا تھے، اس کے ممبر تھے۔ اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں رہا۔ انگریز جب آئے تب بھی کراچی سندھ کا ہی حصہ تھا۔ یہ میں تاریخ کی درستگی کے لیے آپ کو بات بتاؤں کہ میروں کے دور میں سندھ کا جو دارالخلافہ تھا وہ اس لیے حیدرآباد تھا کہ ان کی رہائش گاہ وہاں پر تھی، اور ان دنوں کراچی جو ہے وہ ایک دیہات کی شکل میں تھا۔ انگریز آئے، اس کے بعد یہ پورا شہر بنا، اور اس کے بعد انگریزوں نے اس شہر کو سندھ کا دارالخلافہ بنایا۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے کہ کراچی پاکستان کا دارالخلافہ بنا، اسی لیے وہ ساری اشرافیہ یہاں آئی اور انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ سندھ کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل ہیں، جٹ ہیں، گنوار ہیں۔ حالانکہ تاریخ اس حوالے سے بہت چیزیں بتاتی، ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ میں واپس آتا ہوں عمران خان کی طرف۔ عمران خان یہ بھی کہتے رہے ہیں اپنے دور حکومت میں، جب وہ وزیر اعظم تھے، اسی ایم کیو ایم کو وہ دہشت گرد قرار دیتے تھے، اب وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ بڑے نفیس لوگ ہیں۔ گوٹکی میں وہ علی گوہر مہر کی جب دعوت پر گئے تو انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کی دھمکیاں بھی عمران خان کی حکومت نے دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ان کے جو یو ٹرن ہیں، انہوں نے جو ماضی میں باتیں کی ہیں، اس پر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بات اصل میں باور کرانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کی ذہنیت اس ملک کے اندر تیار کی گئی ہے، وہ ذہنیت اس سوشل میڈیا کے دور میں، جب علم جو ہے وہ اس کو کوئی روک نہیں ہے کہیں بھی، جس کو جو جی چاہے وہ علم مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو تلاش کرنے کے بجائے آپ کے اندر اگر تعصب ہو کسی کے لیے تو وہ تعصب جو ہے کسی نہ کسی صورت میں آپ کی زبان پر آ جاتا ہے۔ یہ کس طرح ارشاد بٹی کو کون بتائے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کون ہے، ارشاد بٹی کو کون بتائے کہ بلے شاہ کون ہے۔ ارشاد بٹی ممکن ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ اپنے پروگرام کے ذریعے بڑی تضییق کی ہے اور بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔